बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम शाहिद और आप देख रहे हैं आओ सुनाऊं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो जैसा कि आपने पहली स्टोरी सुनी, आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ इश्यूज वगैरह थे, चलते रहते हैं सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ। तो अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी जो है वो पहली से थोड़ी मुख्तलिफ है, बहुत मज़े की है वो भी। और जिन्होंने हमें भेजी, आज हम देखते हैं कि हम किसकी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं आपको। और ये मसाइल हुए पहले, जैसा भी हुआ, जिसने जो भी किया, देखिए ऐसी सिचुएशन हर इंसान पे होती है। मैं उनकी भी सिचुएशन समझता हूँ। और जो भी कुछ था, जो हुआ, रिएक्शन उनका बहुत नेगेटिव था। अगर किसी भी इंसान ने अपनी कोई भी चीज़ शेयर करनी हो तो आई थिंक उसको खुद कर लेनी चाहिए, दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। और डरने की बात नहीं है, आप बल्कि अपने नाम के साथ अपनी वही कहानी सबको सुनाएं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप समझते हैं कि वो एक पॉजिटिव चीज़ है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो आप खुद सुना दें, कोई मसला नहीं है। एनीवे वो मसला सॉर्ट आउट हो गया जैसा भी हुआ। फिर उसमें दूसरी में गैप आया, मुझे वैलेंटाइंस के हवाले से भी आ रहे थे, लेकिन 14 फ़ेब की स्टोरी मैं खुद ही नहीं सुनाना चाहती। एज अ मुस्लिम हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और नॉन मुस्लिम्स अपने आप को करते हैं, क्रिश्चियन अपने आप को, मतलब हर रिलीजन अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है अपने वीडियोस के थ्रू, अपने मीडियम्स के थ्रू, जो भी है आपके पास। तो मैं उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने वैलेंटाइंस की, बहुत से मुझे मैसेजेस आए, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किए। और कुछ ने कॉल्स की, लेकिन मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता। लेकिन ये है कि वो आया हुआ था कि आप अपनी लव स्टोरी सुनाएं। तो प्यार का कोई भी दिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक वैलेंटाइन ही है, 14 है। आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगा अपनी भी स्टोरी जो आप सुनना चाहते हैं, और में कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट। चलें, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी जो है वो एंड तक आपने सुननी है, और वो बहुत मज़े की है। पहली वाली जो थी वो लव स्टोरी थी, वो भी, उसका भी एक अपना मज़ा था। लेकिन इसकी जब मैं ये पढ़ रहा था स्टार्ट में, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। एक बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, लेकिन जो जैसे जैसे वो एंड तक जाता गया और वो एक स्टोरी में ट्विस्ट आते गए, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। और थैंक यू सो वेरी मच माजदा कि आपने अपनी एक लाइफ का वो सीक्रेट जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना, आपने वो डिस्क्लोज़ किया, और मेरे पे इतना ट्रस्ट किया कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की। और बहुत अच्छी आपकी स्टोरी थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी स्टोरी एक बहुत डिफरेंट थी और बहुत अच्छी थी, लेसन था सबके लिए। बात कुछ यूँ है कि इनकी हाइट 2.5 है, जिसकी वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत सफ़र किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह ही इन्होंने बहुत अपना मजाक उड़ते हुए सुना, देखा, और बहुत सी बातें सही। इनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि इन्होंने बहुत सफ़र किया अपनी लाइफ में, और सबसे बड़ी जो इनको चोट मिली वो प्यार से मिली। इंसानी दिल है, किसी वक्त भी चोट खा लेता है। एनीवे इन्होंने भी खाई। बताती हैं कि इन्होंने जब बीए किया, तो बीए के बाद इनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और उस जॉब के साथ साथ इन्होंने अपनी जो स्टडी रहती थी वो भी कंप्लीट की। डबल एमए किया इन्होंने इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने डबल मास्टर किया है। ठीक है, अपनी एजुकेशन इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ कंप्लीट की, और इसी तरह इनको बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। एजुकेशन कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही इनको बहुत अच्छी जॉब मिली, और जिसमें इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिल गई, गाड़ी, घर,
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیول اور بھی کافی زیادہ ایسے پازیٹیو ان پوائنٹس ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پازیٹیو چیز یہ کہ وہی دوست وہی فیملی والے وہ سب لوگ ان کی عزت کرنے لگ گئے اور ان سے بہت سے کاموں کی خاطر ان کے ساتھ ملنا ملانا شروع ہو گئے. بہرحال یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب لوگ صرف ان کی اس سیٹ کی وجہ سے اس پوزیشن کی وجہ سے ان کام نکلوانے کی وجہ سے سلام کرتے ہیں, انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں نہیں بٹھایا. کہتی ہیں جو کام بھی کہتا تھا اور میں اس کا وہ کر دیتی تھی, کیونکہ مجھے یہی ہوتا تھا کہ میں نے اپنوں کا کام اگر میری وجہ سے کسی اپنے کا کام ہو جاتا ہے, کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں. بہرحال اسی طرح ہی کہتی ہیں ایک دن ہمارے گھر ان کی اپنی سگی پھپھو آئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے ان کو جاب کی سفارش کے لیے کہہ دیا. کہتی ہے پڑھائی اس کی بہت کم تھی, پڑھا ہوا نہیں تھا, جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا مسئلہ تھا. بہرحال میں نے اپنے ہی دفتر میں اس کی جاب کروا دی. جونیئر تھا, بائک اور گاڑی بھی نہیں مل سکتی تھی, وہ پوزیشن نہیں تھی اس کی. بہرحال پھپھو نے کافی ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی اس کی پک اینڈ ڈراپ بھی اسٹارٹ کر دیا. کہتی ہیں کہ اجازت نہیں تھی جونیئرس کے ساتھ آنے کی, لیکن پھر بھی میں نے پک اینڈ ڈراپ کیا کرنا, آفس سے تھوڑا دور اتار دینا ڈراپ کرنا, پھر پک آفس سے تھوڑا سا دور سے کرنا اور گھر کے ڈراپ کر دینا. راستے میں کھانا پینا, جو چیزیں وغیرہ لینی ہے, شاپنگ کرنی ہے, کیونکہ جب اپنا کوئی ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو حوصلہ ہوتا ہے. اور اسی حساب سے کہتی ہے کہ ہماری روٹین چلنے لگ گئی. وقت گزرتا رہا, 2 سال اسی طرح ہی گزر گئے. 2 سال کے بعد ایک دن یاسر نے کال کیا اور کھانے پہ بلایا. کہتی ہیں میں آفس سے فارغ ہو کے ڈنر کے لیے چلی گئی یاسر کے ساتھ. اس ڈنر کے بعد یاسر نے اظہار محبت کیا تو کہتی ہے مجھے بہت جھٹکا لگا کہ آج سے پہلے ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا, اور میرے میں ایسا اس نے کیا دیکھ لیا کہ اس کو میرے سے محبت ہوگی. بہرحال کہتی ہیں میں نے اس وقت تو جواب نہیں دیا. اس نے میرے سے پھر پوچھا, میں نے اس سے ٹائم مانگ لیا. اچھا, اب اس نے تو اپنی طرف سے ٹائم مانگ لیا. ٹائم مانگنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی اصلیت بہت اچھے سے جانتی تھی, اور جس کی وجہ سے اس نے یاسر سے ٹائم مانگ لیا. اگلے دن یاسر نے پھر پوچھا تو ماجدہ نے جواب دے دیا کہ مجھے 2 دن اور چاہیے اچھی طرح سوچنے کے لیے. کہتی ہے کہ جب یہ چیز اگلے دن جب اس نے پوچھا تو مجھے یہ چیز بہت جینون لگی اور بہت اچھی لگی. ایک نئی چیز تھی, ایک نئی امید سی میرے دل میں جاگی اور بڑی اچھی. کہتی ہے میں یہ فیلنگز بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ مجھے بھی کوئی پسند کرنے والا ہے. کہتی ہے اس دن میں نے اپنے آپ کو شیشے میں پہلی دفعہ دیکھا. اس سے پہلے میں شیشہ نہیں دیکھتی تھی کیونکہ میں سن اتنا کچھ لیتی تھی کہ مجھے دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو. کہتی ہے میں نے بڑے شوق سے اپنے آپ کو دیکھا اور مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگا. اور ساتھ ہی ساتھ کہتی ہے میں بالکل بھول گئی کہ میری ہائٹ بہت کم ہے. کہتی ہے مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا. 2 دن کے بعد میں نے بھی ہاں کر دی. ہم لوگوں کی ملاقاتیں, کھانا پینا, شاپنگ, یہ سب چیزیں سٹارٹ ہو گئیں. اپنے گھر کے ساتھ ساتھ کہتی ہوں میں اپنی پھپھو کا گھر بھی چلانے لگی. یاسر کی نوکری سے لے کے یاسر کے کپڑے, یاسر کے ہر چیز, اس کے گھر کا راشن, اس کے بجلی کے بل, اس کے کہتی ہے ہر چیز میں نے شروع کر دیا. اور جو سیلری یاسر کو ملتی تھی وہ اپنی ماں کو دے دیتا تھا.
اور میری پھپھو خرچہ اپنے حساب سے جو ان کا دل کرتا تھا وہ کر دیتی تھیں. راشن کہتی ہے میں ڈلوا کے دے دیتی تھی, ہر چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کے جو خرچے تھے ان میں بھی کافی ہیلپ کرنا, یاسر کے کپڑے لینا, ہم لوگ ہر مہینے شاپنگ کرنا, بہت سے اس طرح کے تھے. اسی طرح ہی ہمارے 3 سال گزر گئے. 3 سال کے بعد میں نے ہمیں شادی کر لینی چاہیے. کہتی یاسر نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, کل ہی امی سے بات کرتا ہوں. بس یہ بات کرنے کے بعد یاسر نے بات بدل دی. ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور گھر چلے گئے. اگلے دن جب دفتر سے فارغ ہوئے تو میں نے پھر یاسر سے پوچھا کہ آپ نے امی سے بات کی؟ یاسر نے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. کہتی یہ سن کے میں بھی چپ ہو گئی کہ ٹھیک ٹائم پہ یہ بات کر دے گا. مجھے کہتی ہے کہ مجھے تو بالکل یہی شیورٹی تھی کہ بس اب ہماری شادی ہونی ہے. بہرحال ٹائم اسی طرح گزرتا گیا. میں نے شادی کا اصرار شروع کر دیا. ہر بات کے بعد میں شادی کی, کیونکہ ظاہر ایک تو عمر تھی شادی کی, دوسرا یہ تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی کے ساتھ بھی, چاہے یہ میرا کزن تھا, مجھے پسند کرتا ہے, مجھے اپنے اندر سے ہی یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں اس کے ساتھ زیادہ گھوموں یا زیادہ گپ شپ ہو یا اس طرح کی چیز. کہتی تھوڑی سی میں ریزرو مزاج تھی اس چیز میں. تو میں نے اس کو شادی کا اصرار شروع کر دیا کہ مجھے اب وہ وقت ہے کہ جس وقت تم اپنی امی کو بھیج دو. کہتی ہے یاسر نے آہستہ ہی آہستہ اس بات کی وجہ سے میرے سے فاصلہ اختیار کر لیا. کہتی ہے وہ کام میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اور بہانے بنانے لگا. کچھ ٹائم کے بعد میں نے اس کو اپنے آفس سے بلا کے پھر اس بارے میں سوچیں گے. اس بات پہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے صاف کہہ دیا کہ ہم دونوں مل کے کر لیں گے, لیکن اب 3 سال ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ کو ہو گئے ہیں, اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے. اس سے زیادہ مزید میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا. اس نے بات ٹال دی. کہتی میں نے بھی ایک وہ جو نخرے والی لڑکیوں والی وہ جو ادا ہوتی ہے, میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے بلا کہ میں نے بھی وہی لڑکیوں والی نخرے اور نزاکتیں دکھانا شروع کیں, پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یاسر نے رابطہ بالکل ختم کر دیا. کچھ 2 مہینے کے بعد یاسر کا ایک دن کال آیا. آج دن ساتھ کرتے ہیں اور ایک خوشخبری بھی ہے. کہتی ہے میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے چلی گئی. ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور میں نے ساتھ ہی پوچھ لیا کہ کیا خوشخبری ہے. اس نے بتایا کہ میری ایک اور کمپنی میں جاب ہو گئی ہے, اب میں ڈبل جاب کروں گا, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. تو ساتھ ہی کہتی ہے میں نے ساتھ ہی پوچھ لیا کہ پھر شادی. تو اس نے کہا شادی کے لیے بس مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دو, پھر میں گھر میں بات کرتا ہوں. کہتی مجھے یہ بات پھر بھی بہت بری لگی اور میں نے کہہ دیا کہ کم از کم تم امی کو تو بتا دو. شادی لیٹ کر لینا لیکن امی کو تو بتا دو, وہ آ کے میرے گھر تو بات کر لیں. اس نے کہا سب ہو جائے گا, تم فکر مت کرو. اب میرا کام بھی سیٹ ہو رہا ہے اور میں جو بزنس کر رہا ہوں اس کے وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے, تو تھوڑا سا بھی مجھے سیٹ ہو جانے دو, کچھ ہی ٹائم کی بات ہے, تو ہم شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہرحال کہتی یہ ٹائم گزرتا گیا. 2-3 مہینے کے بعد ہی ان کے حالات بہت بدلتے چلے گئے, ایک کے بعد ایک, کچھ نہ کچھ اچھے سے اچھا بہت ہی اچھا ہوتا چلا گیا. یاسر کی یہاں پہ بھی جاب چلتی رہی اور وہ دوسری جاب کی جس کے بارے میں بتا رہا تھا وہ بھی بہت اچھی چل رہی تھی. یاسر نے گاڑی لے لی اور گھر کے بھی پپو نے گھر بھی ٹھیک کروانا شروع کر دیا. کہتی 4 مہینے گزرے تو یاسر نے دوبارہ مجھے کال کر کے بلایا دعوت پہ. کہتی کھانا کھا کے جب ہم فارغ ہوئے, یاسر نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں.
میں نے کہا کوئی ٹھیک ہے، کیا ہے وہ؟ اس نے کہا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. کہتی ہے ہم لوگ چلے گئے شہر سے کافی دور کر کے ایک سائڈ ایریا تھا جہاں پہ ایک فارم ہاؤس تھا. کہتے وہ وہاں مجھے لے گیا اور گاڑی باہر ہی روک دی. گاڑی باہر روکی اور میں نے پوچھا اس سے کہ خیریت کی یہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس تم 15 منٹ یہاں ویٹ کرو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں پھر میں تمہیں بلاتا ہوں. کہتی دل میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ حالات اس کے بدل رہے تھے، تو مجھے بہت اچھے اچھے خیالات آئے. جب وہ چلا گیا اندر تو اس کو بڑے اچھے اچھے خیال آئے. بڑی کیوٹ سی یہ بات ہے اور بڑی معصوم بات ہے. یہ معصوم لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نگیٹیوٹی نہیں تھی، بلکہ جب وہ اندر فارم ہاؤس میں چلا گیا تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس کو سرپرائز اس کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں. اور بڑی معصومیت سے انہوں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے یہ چیز کہ میں باہر بیٹھی ہوئی گاڑی میں اور یہی سوچ رہی تھی کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کو شو نہیں ہونے دوں گی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فارم ہاؤس اس نے لیا ہے، اور یہ اگر اس نے یہ میرے نام پہ رکھا ہوا تو میں اس کو کہہ دوں گی کہ نہیں تم امی کے نام پہ رکھو، مجھے اسی میں ہی خوشی ہے، تم میرے ساتھ ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مطلب اس طرح کی بڑی پازیٹیو چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں اس وقت بھی. کہتی ہے 15 منٹ گزر کے، 20 منٹ گزر گئی، گھنٹہ گزر گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد یاسر صاحب وہاں سے باہر آئے اور ان کو کہا کہ آ جاؤ تم، اور اندر چلے گئے. اب کہتی ہے میں انہی باتوں کا انتظار کر رہی تھی اس وقت بھی کہ ابھی یہ بولے گا، ابھی یہ بولے گا، مجھے کہے گا، بتائے گا کہ یہ میں نے لیا. میں نے کہا یہ کیوں یہاں پہ لے کر آئے ہیں اور یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، وہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہ اس کا فارم ہاؤس ہے. مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا. میں نے کہا ویسے ہی مذاق کر رہا ہے شاید، کیونکہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ کبھی کبھی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوست کا ہے. اس نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ یہ دوست کا ہے، اور مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا. بہرحال میں کہتی بڑے شوق سے میں اتر کے گاڑی سے اور اندر چلی گئی. کہتی جب میں اندر گئی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے 7 شراب کی بوتلیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھیں اور وہ ڈرنک کر رہا تھا. کہتی میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا کہ میری خاطر اگر تمہیں میرے سے شادی کرنی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ آج تم اس کے ساتھ ہی، آج جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، کل میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا. نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم میری دوست کے ساتھ آج انجوائے کرو، میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا. کہتی میں ہائپر ہو گئی. میں نے اس کو برا بھلا کہا تو اس نے مجھے دھکا دے کے بولنے لگا کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں پیار کیا جائے؟ اپنی شکل دیکھو، اپنی ہائٹ دیکھو. کہتی یہ الفاظ سن کے 1 منٹ کے لیے تو میں بالکل، میرا دماغ معاف ہو گیا. مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال کہتی ہے کہ تھوڑا سا جب مجھے اپنی سینسز میں واپس آئی اور میں نے ایک دم سے اندر ہی اندر سوچا کہ ابھی جو بھی ہے مجھے ادھر سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کہتی یہ جو پوائنٹ ہے نا اس ٹائم پہ، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جب انسان پھنس جاتا ہے کہیں پہ ہم لوگ شور ڈال دیتے ہیں. کبھی بھی انسان جب آپ ایسی کسی سچویشن پہ ہو تو شور نہیں، بڑے سکون سے تحمل کے ساتھ، جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور ان کی لکھنے کا انداز اتنا ڈیٹیل ہے کہ میں چھوٹی بھی کر رہا ہوں تو میرے سے چھوٹی نہیں ہو سک رہی ہے اسٹوری. تو یہ بتاتی ہیں کہ میں وہاں سے اس وقت بھی جب اس سچویشن میں پڑ گئی تو میں نے سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اب فوری طور پہ سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے مجھے یہاں سے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے. کہتی ہے میں نے بہت آرام سے اٹھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گی، مجھے کیا کرنا ہے.
اس نے بڑی بغیرتی کے ساتھ مجھے یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ میرے دوست کے ساتھ آج رات رکو اور میں چلتا ہوں. کہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے. اب دماغ جتنا چل رہا تھا وہ کہتی ہے میں اتنا ہی چلا رہی تھی، اس سے زیادہ میں نہیں چلا سک رہی تھی. میں نے اس کو وہاں سے جانے کا کہا تو اس کے دوست نے اس کو وہیں روک لیا کہ نہیں یہ یہاں سے نہیں جائے گا، یہ اندر چلا جائے گا. بہرحال کہتی ہے میں اس پہ بھی تیار ہوگی. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. کہتی ہے وہ اندر چلا گیا اور میں اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر گپ شپ کرتا رہا، اپنی وہ ڈرنک کرتا رہا. میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. اس نے بس ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہاں کا راستہ دکھایا کہ وہ اس سائڈ پہ واش روم ہے. کہتے میں واش روم جا رہی تھی تو میری ایک دم نظر پڑی اس کی کہ بالکل سامنے یہ بھی کہتی ہے کہ اشارے ہوتے ہیں، اور واقعی یہ سچ ہے کہ یہ آپ کو اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جب آپ کہیں جاتے ہو آپ کے دماغ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. بیسیکلی وہ آپ کی مائنڈ میں ایک دم چیزیں آنے لگ جاتی ہیں، آپ وہ کرتے جائیں تو وہاں سے اب یہ دیکھیں بڑے مزے سے وہ کیسے وہ بچیں یہاں سے وہ یہ بتا رہی ہیں. کہتی ہیں میں نے وہ دروازہ دیکھا تو میں اس کی طرف بڑھ گئی، اسی کی مدد سے میں باہر لان والی سائڈ پہ نکل گئی. ادھر راستہ جدھر جا رہا تھا وہ کہتی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ راستہ کہاں جا رہا ہے، بس وہ دروازہ مجھے نظر آیا، میں اس کی طرف بڑھی تھا. گارڈن ایریا سے میں باہر نکل گئی اور تیز تیز چلتے ہوئے سانس بھی پھولا ہوا تھا میرا. تو کہتی ہے اتنے میں گارڈ آ گیا. گارڈ کے سامنے کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے ایک دم کنٹرول کر کے سنبھالا اور اس نے پوچھا کہ خیریت آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں. اس نے کہا کہ میری ایک فرینڈ آ رہی ہے اور میں نے اس سے ملنا ہے. اور میں نے کیونکہ ٹائم بھی بہت شارٹ تھا، ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کو بھی اندر سے وہ بھی باہر آ جائے گا پوچھنے کے لیے، ڈھونڈنا سٹارٹ کر دے گا. کہتی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے پھر بھی 2 چکر اس گیٹ کے پاس لگائے اور اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی مدد غائبی طور پہ ایسی ہوئی کہ پہلا چکر جب میں نے ختم کیا دوسرا بھی شروع ہی کیا تو ساتھ ہی لائٹ نظر آئی گاڑی کی. گیٹ سے اندر کی طرف جو ریفلیکشن آ رہا ہوتا ہے لائٹ کا وہ آ گیا. کہتی ہے وہ جیسے بس آنا تھا اور میں نے ساتھ ہی کہا کہ اب آپ اندر ہی رکیں، میں ہی سے باہر جاؤں گی چیزیں لینے کے لیے، میری فرینڈ آ گئی ہے. کہتی ہے میں گیٹ سے باہر نکلی اور وہ راستہ جہاں جا رہا تھا بس میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا اور ساتھ ہی میں نے وہاں سے تھوڑا سا جب میں آگے گئی اور میں نے بھاگنا سٹارٹ کر دیا. کہتی ہے میں اتنا بھاگی وہ والا ایریا بھی سنسان ایریا کے اندر وہ فارم ہاؤس تھا کہ مطلب وہ 10 منٹ کی اس میں جتنا میں بھاگ سکتی تھی میں بھاگی. تھوڑی سی لائٹ مجھے پیچھے سے نظر آئیں تو میں نے جنگل کی سائڈ موو کیا اور اسی سائڈ پہ ہی ایک درخت کے پیچھے میں چھپ گئی. کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے گاڑیاں گزرتے ہوئے دیکھی، مجھے ڈھونڈتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. میں وہاں پہ درخت کی تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور اللہ کی مدد پھر سے میرے پاس آ گئی. راستہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وسیلہ انسان بنتا ہے لیکن راستہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کہتی ہے میں اس راستے پہ چلی اور اللہ تعالیٰ نے وسیلے مجھے ایسے بھیجے. کہتی ہے ایک شخص وہاں سے گزرتے ہوئے باتھ روم کی حاجت ہوئی، اس کے لیے اتر کے گاڑی سے نیچے آ گیا. کہتی ہے وہ جب واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز دی. اب وہ گھنا جنگل بھی ہے، رات کا وقت تھا اور اس وقت بندہ ڈر بھی جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو اسی وقت کا کلمہ پڑھ کے اس کو یہ یقین دلایا کہ میں انسان ہوں، اور اس کے لیے میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب اس کے بعد اور باتیں گاڑی میں سن لینا، خدا کے لیے مجھے گاڑی میں بٹھا لو. کہتے اس نے مجھے اجازت دی، میں گاڑی میں بیٹھی اور میں نے اس سے کہا بس گاڑی جتنی تیز ہو سکتی ہے یہاں سے بھگا لو. یہ راستے میں نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ ساری جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ میں نے اس کو پوری کہانی سنائی. اور جب وہاں سے باہر نکلے تو میں نے اس کو کہا کہ اب آپ مجھے اتار دیجیے کہ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں.
بہرحال کہتی ہے میں بھی اتنی ڈری ہوئی تھی، رات کا وقت بھی تھا، تو میں نے اس کو منع نہیں کیا. ہم لوگ گھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ خود چلا گیا. کہتی ہے اس کے اگلے دن سے میں نے اپنے اس کزن سے کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ شکایت کچھ نہیں کیا. میں نے کوئی بات نہیں اس سے کی. صرف اپنی گاڑی میں نے واپس منگوائی جس کی چابی میرے پاس تھی، لیکن گاڑی وہاں سے نکالنا مشکل تھا فارم ہاؤس سے. وہ میں نے گاڑی اپنے آفس کے ورکرز کے تھرو، ڈرائیورز کے تھرو، جو بھی تھا اس کے تھرو منگوا لی. اور اس کے بعد میں نے مطلب اپنے پورے خاندان میں نہ میں نے پھپھو سے کوئی شکوہ کیا، نہ اس سے کوئی شکوہ کیا، شکایت کی، کچھ بھی نہیں. اپنی زندگی میں آرام سے گزارنے لگی. دل بہت ٹوٹا اور ہوش ایک دفعہ آسمان پہ جا کے جیسے انسان زور سے زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے نا، وہی سب میرے ساتھ ہوا. اور میں بہت روئی بھی، کافی دن روتی رہی، بہت زیادہ تکلیف میں رہی. اور پھر بھی میں نے اس کو چھوڑی تھی. ہماری آفیشیل میٹنگ ہوئی تو اس میں وہی شخص بیٹھے ہوئے تھے مل کے. تو وہ ہماری پہلے میٹنگ ہوئی بھی تھی اور بڑے نگیٹیو نوٹس میں تھی، مطلب کوئی اچھی ملاقات نہیں تھی. کہتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہماری ایک اچھی فرینکنیس ہوگی، ہم لوگوں نے اس بارے میں بھی ڈسکشن کی اور کام کے سلسلے میں بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی. اور کہ ایک پروجیکٹ پھر ان کا ایسا رہا کہ جس میں کہتی ہے ہم دونوں ساتھ میں ہی تھے اور ہمارا وہ کام ہو گیا. کافی ٹائم، مطلب 1-2 مہینے ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا. کہتی ہے کہ ہمارا بس وہ کام ہوا اور اس کے بعد جیسے وہ ہمارا پروجیکٹ ختم ہوا تو انہوں نے مجھے شادی کی آفر کی اور میری ان کے ساتھ شادی ہوگی. شادی ہوگی اور میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اور ان میں سے کسی کی ہائٹ کم نہیں ہے. اور کہتی ہے میری اتنی آئیڈیل لائف ہے، اتنی اچھی لائف ہے ماشاءاللہ کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں. اور اب میں سوچتی ہوں کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. اس سب کی کا مجھے جو ریوارڈ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے دیا ہے. کیونکہ میری اتنی خوبصورت زندگی ہے، میرا شوہر اتنا خوبصورت ہے، میرے بچے اتنے خوبصورت ہیں. کہتی ہے صرف میری ایک ہائٹ کی وجہ سے میں نے جو بھی سفر کیا اپنی لائف میں وہ کیا. لیکن یہ واقعی سچ ہے کہ کبھی بھی کسی رشتے پہ بھی اعتبار اتنی حد تک نہ کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو زندگی میں اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے میں لوگ 1 منٹ نہیں لگاتے. تو اپنی کمزوری کو کسی کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا اس پہ خوش ہوں. اسی کے ساتھ ہی مجھے تو یہ سٹوری بہت اچھی لگی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. سب سے مشکل سٹوری اس لیے یہ تھی کہ یہ بہت لمبی ہے، جتنا میں کر سکا کر دیا. کیونکہ اور تھینک یو سو ویری مچ ماجدہ کہ آپ نے اتنی اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اپنی وہ ریالٹی کہ جو انسان ڈرتا رہتا ہے سناتے ہوئے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بہت ساری دعائیں. آپ میرے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ میں نے وہ صحیح طرح کہانی سنائی ہے یا نہیں. تو اپنا سب لوگ بہت خیال رکھیں اور فیڈ بیک کا مجھے بہت انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.